نذیر المؤید مصطفى الامجد محمود احمد ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ اعزائے گرامی قدر، صاحبان فہم و فراست، جناب کمانڈنٹ SWS اور دیگر مہمانان گرامی قدر، رب ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہی ان مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم ایک ایک قدم بھی لکھ رہے ہیں اور آثار قدم بھی لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے امام مبین کو ہر چیز کا علم دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری! دوسری آیت میں ارشاد ہوا وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک نہیں، کوئی تر نہیں مگر یہ کہ اس کتاب مبین میں موجود ہے۔ تو ایک ہوا کتاب مبین اور دوسرا ہوا امام مبین۔ کتاب مبین میں بھی ہر خشک و تر ہے اور امام مبین کے پاس بھی ہر مسئلے کا حل ہے۔ عزیزان محترم، جب ہم نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی جس میں پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں قدم بھی اور نقش قدم بھی، تو ہمیں خوشی ہوئی کہ جب پروردگار خود لکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سچ لکھ رہا ہے۔ لیکن جب ہم سورہ یاسین کی اس آیت سے سورۃ الانفطار کی طرف ہیں تو ادھر ہم نے پڑھا اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے تمہارے اوپر حافظین کو مقرر کیا ہے۔ کرامن کاتبین، وہ کرام کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ آیت پروردگار سورہ یاسین میں تو آپ ہی نے فرمایا کہ ہم لکھتے ہیں، ادھر سورۃ الانفطار میں آپ ہی فرما رہے ہیں کہ نہیں، کرام کاتبین بھی لکھتے ہیں۔ آیت پروردگار اگر معاذ اللہ کرام کاتبین سے غلطی ہو جائے، کسی مسلمان کو کافر لکھ دے، کسی کافر کو مسلمان لکھ دے، تو پھر اس کی
रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर होगी? कहा नहीं, ला या सौना पे अमरिल्लाह है, ये जो फरिश्ते हैं ये मासूम हैं, ये गलती नहीं करते, इसीलिए तो मैंने इनके फेल को अपना फेल कहा है, इसीलिए तो मैंने इनकी किताबत को अपनी किताबत कहा है। इनका फेल मेरा फेल है, इनका कौल मेरा कौल है, इनकी किताबत मेरी किताबत है, इसलिए कि मासूम अनिल खता है और मासूम से गलती नहीं होती। तो अज़ार मुहतरम साबित हुआ कि परवरदिगार जब भी किसी के फेल को अपना फेल कहेगा तो वो मासूम अनिल खता होगा। अब मैं इधर दे रहा हूं, अब मैं नतीजा दे रहा हूं, जब भी परवरदिगार किसी के फेल को अपना फेल कहेगा तो वो मासूम अनिल खता होगा। मैं आपको सूरत ज़ुहा की तरफ लेके जा रहा हूं, पारा नंबर 30 है, आयत नंबर 6 है। उसमें परवरदिगार ने ऐलान किया, अलम यजिद का यतीमन फअवा, ऐ मोहम्मद क्या तू यतीम नहीं हुआ था कि मैंने तेरी तरबियत की? मैं नतीजा दे रहा हूं, मौला सलामत रखे, आबाद रहो, जियो, मौला कोई दुख न रहे, मौला कोई गम न रहे। परवरदिगार कह रहा है, सूरत ज़ुहा में कह रहा है, आयत नंबर 6 में कह रहा है, आलम इस्लाम का एक एक मुसलमान इस आयत को तस्लीम भी कर रहा है और इधर जो तरबियत का परवरदिगार कह रहा है कि मैंने की, पनाह का जो परवरदिगार कह रहा है कि मैंने भी सब मुसलमानों का मुत्तफिक अक़ीदा है कि वो तरबियत परवरदिगार की तरबियत नहीं की, वो अबू तालिब की तरबियत की। अबू तालिब की तरबियत थी। वो जिस पनाह की बात की जा रही है वो पनाह है कि जो यतीमे अब्दुल्लाह को अबू तालिब ने दी। वो पनाह है कि जो आमिना के चांद को अबू तालिब ने दी। मुरब्बी रसूल है अबू तालिब, पनागाह रिसालत है अबू तालिब, मुहाफिज पैगंबर इस्लाम है अबू तालिब, निकाह खाने पैगंबर है अबू तालिब। क्या सुन रहा हूं? मैंने जुमला कह दिया, बीबी खदीजतुल कुबरा के साथ जब निकाह हो रहा है ना, पैगंबर का निकाह, तो निकाह खान कौन है? अबू तालिब। निकाह खान मैं क्लियर कट अंदाज से बिल्कुल चैलेंज करके कह रहा हूं, निकाह खान मुहम्मद मुस्तफा है अबू तालिब। और मैं जाके सूरतुल बलद में आपको लेके जा रहा हूं, ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद व अंता हिल्लुल बिहाज़िल बलद व वालिदिन वमा वलद। अबे मुझे इस मक्का की किस बाप और बेटी की बात हो रही है? मक्का की बात हो रही है। एक बाप है, एक बेटा है, इन दोनों को हमें ढूंढना है। मक्के के शहर में अबू जहल भी है, उसका बेटा भी है, अबू लहब भी है, उसका बेटा भी है, अबू सुफियान भी है, उसका बेटा भी है। इधर एक अबू तालिब भी है, और उसका बेटा अली यमुना अली तालिब भी है। ये कुरान मजीद
کی آیات ہیں کہ جن کی تلاوت کی جا رہی ہے، مولا سلامت رکھے، ایسے میں حکم آتا ہے پروردگار کا اپنے حبیب کو، بادشاہ عشیرتک الاقربین، اے حبیب سب سے پہلے دعوت اسلام اپنے قرابت داروں کو دو۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ پیغمبر نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، دعوت اسلام دیا۔ میں اعزاز محترم کلیئر کٹ انداز میں کہنا چاہتا ہوں، جب سب سے پہلی دعوت اسلام کی قرابت داروں کو ملے گی تو پھر سب سے پہلا اسلام لانے والا بھی کوئی قرابت دار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جب دعوت قرابت داروں کو اسلام قبول کیا قرابت داروں نے، اب دوسری آیت آئی، قل اے حبیب کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اس تبلیغ اسلام کی کوئی اجرت نہیں لینا چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کون ہے یہ قرابت دار اے پیغمبر تیرے؟ کون ہے یہ قرابت دار؟ کون ہے یہ رشتہ دار؟ دوسری آیت نے اعلان کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت سبحان اللہ، ویطہرکم تطہیرا۔ صرف محمد کی اطاعت نہیں کرنی، ساتھ قرابت داروں کو بھی ماننا ہے۔ بے شک، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کی رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ بے شک۔ اور آیت میں کہا گیا، قل اعملوا، اے حبیب کہہ دو کہ عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَمَلُوا، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو مومن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم بند کمروں میں عمل کرو، سبحان اللہ، بند کمروں میں بے شک عمل کرو، جو مومن ہیں وہ تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ پھر کہا انما ولیکم اللہ، سبحان اللہ، یہ جو قرابت دار ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں، کوئی عام لوگ نہیں۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ایک ولی اللہ ہے، تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، اور تمہارا دوسرا ولی کون ہے؟ وَرَسُولُهُ، اس کا رسول ہے، تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ آیت رکی نہیں، آیت آگے گئی، فَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور تمہارا تیسرا ولی وہ علی ہے کہ جو حالت رکوع میں بھی صاحب کو زکات دیا کرتا ہے۔ تو ہم نے بلا جھجک، ہم نے بلا تڑپ کہہ دیا علی ولی اللہ۔ سبحان اللہ، انسانیت سکون چاہتی ہے تو اسے چارٹر آف اشیر کو سمجھنا ہوگا، بے شک، سبحان اللہ، خطبہ دعوت ذوالشیرہ کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا۔ اعزائے محترم، یہ آمنہ کا چاند ہے کہ جس نے آ کر سب سے آخر میں قولوا لا الہ الا اللہ کی جو تحریک شروع کی، ترتیب سے نہیں، سابقہ نبوتوں کی تصدیق سے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، کہا مجھے مانتے ہو تو سابقہ انبیاء کو بھی ماننا پڑے گا۔ بے شک بے شک، 1,24,000 انبیاء ہیں، مگر مشن ان کا ایک ہے، نظریہ ان کا ایک ہے، فلسفی ان کی ایک ہے، تحریک ان کی ایک ہے، موومنٹ ان کی ایک ہے۔ قولوا کہہ دو لا الہ الا اللہ فتفلحوا، تو تمہیں نجات ہوگی، مگر یہ کہ تم کہہ تو دو کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعزائے محترم،
سال تک پیغمبر اپنی سیرت سے کریکٹر بلڈنگ کرتے رہے، بے شک بے شک، اپنے کردار سے کافروں کو مسلمان بناتے گئے، اپنے کردار سے کافروں کو اپنا قریبہ بنا لیا۔ قبل از بعثت رسالت سب کافروں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ اے عبداللہ کے بیٹے محمد تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے، سبحان اللہ بے شک۔ اور اس حد تک کفار مکہ نے محمد کو صادق اور امین تسلیم کیا تھا کہ ایک دن پیغمبر نے ان سے پوچھا، کافروں اگر میں محمد تمہیں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ہاں۔ کہا لشکر تم نے دیکھا نہیں پھر بھی میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں۔ محمد مصطفیٰ نے کہا تم تو کافر ہو، غیب پر ایمان رکھتے نہیں، پھر بھی کیوں کہہ رہا ہے؟ ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، جب تو کہہ رہا ہے کہ لشکر ہے تو بس ہے۔ اب آخر میں پھر پیغمبر نے کہا، ابھی پیغمبر نے پیغمبری کا اعلان نہیں کیا۔ اب آخر میں پیغمبر نے کہا، اچھا کافرو، اگر تم میری اس بات کو سننے کے بعد خود جا کر پہاڑ کے پیچھے دیکھ لو اور تمہیں وہ لشکر نظر نہ آئے تو پھر تمہاری میرے بارے میں رائے کیا ہوگی؟ اب اندازہ لگاؤ، اگر تم خود جا کر ادھر دیکھ بھی لو، اگر تم خود جا کر پہاڑ کے پیچھے دیکھ کر آ لو تمہیں ادھر لشکر نظر نہ آئے تو پھر تم میری بارے میں کیا کہو گے؟ سب نے کہا ہم یہی کہیں گے کہ ہم نابینا ہو گئے ہیں، ہم کہیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جب تو کہہ رہا ہے تو لشکر ہے تو پیغمبر نے کہا اچھا اگر بات یہ ہے تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے تمہیں نجات ملے گی۔ صلوات پر عظمت محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو اس طریقے سے پیغمبر نے اسلام کو پھیلایا، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، نجات ملے گی۔ آہستہ آہستہ اپنی رسالت کا اقرار ان سے لیا، اور جب خطبہ حجۃ الوداع تک بات پہنچی تو پیغمبر نے آخر میں سب سے اقرار لے کر کہا، الست باولاکم، کیا میں تم سب کا مولا نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں؟ تو ادھر جب سب نے کہا کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ادھر سے پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ جس کا میں مولا اس کا، آج کے بعد یہ علی مولا ایسے میں جبرائیل آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے حبیب، آج میں نے تیرے دین کو مکمل کیا، میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی، آج میں تیرے دین سے راضی ہو گیا، آج میرا اسلام مکمل ہو گیا۔ اللہ و کرم اسی طرح میں اسلام کی حفاظت کرتے رہے ساری زندگی، خود پیغمبر بھی اس کا محافظ علی بھی، اور ان کے بعد جب شام کے محلات سے یہ آواز اٹھی لائبت بنو ہاشم بالملک بڑا خبر جا والا وقت نزل، کہ بھائی یہ تو بنو ہاشم کا ایک پروپیگنڈا تھا، نہ وحی آئی ہے، نہ قرآن آیا تھا، نہ اسلام آیا تھا، یہ تو بنو ہاشم کا ایک قوم تھا۔ تو ایسے میں وارث اسلام
کوئی آیت نہیں آئی تھی. نانا رسول اللہ یزید کہتا ہے کہ کوئی قرآن نہیں اترا تھا. نانا یزید کو کس نے کہا ہے کہ اسلام کا وارث نہیں ہے, اسلام کا محافظ نہیں ہے, قرآن کا وارث نہیں ہے. اجداد محترم آدم سے لے کر خاتم تک شر کی قوتوں کا نمائندہ ہے یزید. آدم سے لے کر خاتم تک خیر کی قوتوں کا نمائندہ ہے حسین. یہ تو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی, یہ تو نصریوں کی جنگ تھی, یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی. اجداد محترم اصل میں یہ جنگ جو تھی, اصل میں یہ جنگ جو تھی یہ نصریوں کی جنگ تھی. اصل میں یہ جنگ جو تھی یہ نصریوں کی جنگ تھی. حسین نے اسلام کو تو بچایا مگر بڑی قیمت ادا کی, اور اسی قیمت کا ذکر مصور پاکستان کر رہا ہے. مصور پاکستان کہہ رہا ہے اون کے زیر تیغ گوید لا الہ, اون کے از خون نشب گوید لا الہ, اون کے لرزد از وجود او زمین, اون کے بخشد بے یقینار یقین. عزیزان محترم مولا حسین آپ سب کو آباد رکھے. شریعت محلات میں بیٹھ کر نہیں آتی, شریعت کے لیے علی اکبر کو قربان کرنا پڑتا ہے. شریعت کے لیے عباس کے شانوں کو قلم کرنا پڑتا ہے, عباس کے شانوں کو قلم کرنا پڑتا ہے. شریعت کے لیے 6 ماہ کا ننھا علی اصغر دینا پڑتا ہے. شریعت کے لیے حسین نے یوم عاشور کو 10 محرم کو 10 گھنٹوں میں 72 لاشیں لی. مولا بات رکھے, مولا سلامت رکھے, مولا کوئی دکھ نہ دے. ہزاروں 7 محرم سے ابو جہل کے نمائندے یزید نے خاندان رسالت پہ پانی بند کر دیا, اور 10 محرم کو کربلا میں وہ قیامت آئی کہ 10 گھنٹوں میں حسین کے گھر سے, علی کے گھر سے, ابو طالب کے گھر سے, محمد رسول اللہ کے گھر سے 72 جنازے اٹھے. حسین نے قاسم کا پامال لاشا اکٹھا کر کے عبا میں ڈال کر خیام حسینی کی طرف چل پڑے, اور آخر میں ننھے سے اصغر کے لیے 9 کے ذوالفقار سے قبر کھود کر مہر تصدیق ثبت کر دی. حسین نے اپنی قربانی پہ مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. ایک ابراہیم خلیل اللہ نے جب اللہ کی راہ میں قربانی دینی چاہی, اسماعیل کو جب زمین پہ لٹھایا تو اسماعیل کے پاؤں کو باندھا, اس لیے